दोस्तों, उर्दू घर के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने ये सिलसिला जो 2-3 दिन पहले शुरू किया था, प्रोफेसर शमीम हनफी से हमने फिराक गोरखपुरी के हवाले से बात की थी। आपने उसे बहुत पसंद किया और हमारा हौसला बढ़ा और हमें लगा कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जितने भी ज़राए हैं उनका इस्तेमाल करके उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से जितनी बातें की जाएं वो करनी चाहिए। ये उर्दू घर की कोशिश है कि फेसबुक लाइव के ज़रिए हम उर्दू के अहम लिखने वालों से आपकी मुलाकात करवाते रहें। आज हमारे मेहमान हैं खालिद जावेद, जो खुद बहुत अच्छे फिक्शन निगार हैं, लेकिन आज ये बात करेंगे इब्न सफ़ी पे। अब मसला ये है कि एक इतना संजीदा और मुश्किल लिखने वाला आदमी, जिसकी तहरीरों को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, और जाहिर है जिस तरह का ये फिक्शन लिखते हैं उस तरह के फिक्शन को जाहिर है ये पसंद करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जासूसी अदब और मकबूल आम अदब को ये बहुत ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि ये हिंदुस्तान में, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि सभी लोग ये कहते हैं कि इब्न सफ़ी को पढ़ के या इब्न सफ़ी के बारे में सुन के हमने उर्दू सीखी, फिर इब्न सफ़ी के नॉवेल का मुताला करना शुरू किया, तो इब्न सफ़ी की वजह से हमने उर्दू पढ़ी, उर्दू सीखी। लेकिन खालिद जावेद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। आपने इब्न सफ़ी पर पीएचडी करवाने, मेरे ख्याल से पीएचडी हो चुकी है या पीएचडी करवा रहे हैं, और इब्न सफ़ी पे इनके 2-3 मज़ामीन भी हैं। इब्न सफ़ी को ये बहुत पसंद करते हैं और उसका बरमला इजहार भी करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि इब्न सफ़ी को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जिन्होंने इब्न सफ़ी के तर्जुमे भी किए हैं। तराजिम के बाद भी अगर उनसे इब्न सफ़ी के हवाले से बात की जाए तो उनका कहना ये होता है कि ये मकबूल आम अदब के हवाले से अगर इब्न सफ़ी पे बात करें तो ठीक है, वरना संजीदा अदब में उनका वो मकाम या वो मर्तबा नहीं है। आज हमारे मेहमान हैं खालिद जावेद, और खालिद जावेद से इब्न सफ़ी के हवाले से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और जितने लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो भी अपने सवाल हमें लिख के भेजें ताकि आपके सवाल भी हम खालिद जावेद से पूछ सकें। खालिद जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि ये बहुत मुश्किल काम था कि आप शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं, और जिस तरह का अदब हमें पढ़ाया जाता है जी या जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें मकबूल आम अदब या जासूसी अदब या इब्न सफ़ी, इसका कहीं कोई रास्ता नहीं निकलता है कि इस पर आप बात करें और इस पर पीएचडी करवाने का एक जोखम भरा काम भी करें। तो ये बताइए कि आपके जहन में ये क्यों आया कि जब उर्दू की सारी दुनिया जो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, जो बहुत संजीदा अदब को पसंद करती है, आपने पीएचडी करवाने की सोची कि और आपने 2 या 3 रोज़ा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इब्न सफ़ी पे सेमिनार भी करवाया। जी देखिए दमरू साहब, इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि असल में इब्न सफ़ी से मेरी अकीदत बहुत पुरानी है। यानी मैं जब लिखना पढ़ना जानता नहीं था, उर्दू मुझे लिखना नहीं आती थी, उर्दू मुझे पढ़ना नहीं आती थी, तो घर में मेरे वालिद साहब मुझे इब्न सफ़ी के नावल पढ़ कर सुनाते थे। लिहाजा इमरान फरीदी और हमीद से मेरा जो साबका था वो तो बहुत पहले, यानी जब मैं 5 या 6 साल की उम्र का होऊंगा तब से, और ये इनके जो किरदार थे ये मेरे जहन पे पूरी तरह से नक्श कर गए थे। लेकिन आप जैसा समझते हैं ना कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके जहनी तजुर्बे जो हैं वसी होते जाते हैं, तो मैंने ये देखा कि जितना वक्त जैसे जैसे गुजरता गया तो इब्न सफ़ी की अहमियत और इब्न सफ़ी के फ़न के जितने रमूज थे वो और ज़्यादा मेरे ऊपर रोशन होते चले गए। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जितने हमारे ये जो नाम निहाद अदब आलिया वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी इब्न सफ़ी के उसलूब का, कोई भी इब्न सफ़ी के जुमलों का, इब्न सफ़ी की ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकता। और कितनी अजीब बात थी कि हम लोगों ने उसको बिल्कुल एक मकबूल आम अदब का, और सिर्फ तफरी के लिए लोग ये कहते थे कि साहब वो इब्न सफ़ी का बस आप एक टाइम पास के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसकी ज़बान पे बात की जाए, तंज मज़ा पे उनकी यहाँ की बात की जाए, नावल के किरदार निगारी पे बात की जाए, तो बड़े उम्दा नताइज सामने आ सकते हैं। लिहाजा 2 एमफिल हो चुके हैं अब तक,
اور ایک پی ایچ ڈی چل رہی ہے، ایک سیمینار بھی آپ نے کروایا اور جو ایک کامیاب سیمینار بھی یہاں ہوا، اور سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ اردو اکیڈمی کا ایک سیمینار ہوا تھا مقبول عام ادب کے اوپر 2006 میں. اس میں پہلی بار میں نے ابن صفی چند معروضات کے نام سے ایک لمبا چوڑا سا مقالہ لکھا تھا. تو مجھ سے پہلے کیا تھا کہ یہ کوئی، میں اگر اپنے منہ سے کہوں میری یہ عادت نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے زمرو صاحب کہ اس سے پہلے ابن صفی کی تعریف تو بہت ہوتی تھی، لیکن جو بھی تمام چیزیں تھیں وہ صحافتی نوعیت کی تھیں، اخباروں میں چھپ گئی، ادھر ادھر چھپ گئیں. تو پہلی بار میں نے سنجیدہ تنقیدی اصولوں کے اوپر کہیں ابن صفی کے فن کو پرکھنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے اچھا لگا کہ وہ میری کوشش کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد جو تھا وہ ابن صفی شناسوں کی باقاعدہ ایک بھیڑ سی پیدا ہو گئی. اب تو دیکھیے کہ ابن صفی کے اوپر بات کرنے والے بہت لوگ ہو گئے. اچھا خالد جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ مقبول عام ادب جی جی اور سنجیدہ ادب، جی. اس میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ اور پھر ابن صفی کو اگر آپ مقبول عام ادب کی اس فہرست میں رکھتے ہیں تو مقبول عام ادب میں آپ ابن صفی کے علاوہ جو اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ لکھنے والے تھے جی جی ان پہ آپ اس طرح بات تو نہیں کرتے ہیں جس طرح آپ جی ابن صفی جی پہ کر بالکل رہے ہیں، بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے، ایک چیز ہے کہ جو بنیادی آپ کا جو یہ ہے سوال، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ مقبول عام ادب میں اور ادب عالیہ کے درمیان آپ فرق کیسے کریں گے. تو پہلے میرا خیال ہے میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے، ادب عالیہ جسے ہم کہتے ہیں یا ہم جس کو سنجیدہ ادب کہتے ہیں، اس کے لکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے، اچھی طرح اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ جو کچھ لکھ رہا ہے اس کی تحریروں کا باقاعدہ محاکمہ سنجیدہ تنقیدی اصولوں کی روشنی کے اندر ہوگا اور کیا جائے گا. اس کے اوپر ریویوز بھی لکھے جائیں گے. جبکہ مقبول عام ادب لکھنے والے کو کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی ریویو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس پہ کوئی تبصرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ تو عوام کے لیے لکھتا ہے. تو ایک قسم کا ایک یہ کہنا چاہیے کہ وہ جمہوری اس کا وہ ہوتا ہے رویہ کہ ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر وہ مارکیٹ کے تقاضے بھی اس میں ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے کہ ادب عالیہ کے لکھنے والوں کے ساتھ یہ چیز ہے کہ ادب عالیہ صاحب وہ ہے جو کہ آدمی کو تفریح نہ دے، بلکہ تفریح کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی بصیرت بھی اس کے اندر پیدا کرے، انسائٹ پیدا کرے، زندگی کو سمجھنے کی کوشش، کائنات کو، انسان کو، ان سب کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ مطلب ادب عالیہ میں ہے، تفریحی ادب میں نہیں. ابن صفی کو ہم اس لیے دوسرے جو لکھنے والے ہیں مقبول عام ادب، اس سے میں اس لیے الگ کرتا ہوں کہ ابن صفی کی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، مطلب زندگی کو سمجھنے کی کوشش، انسان کو سمجھنے کی کوشش، دنیا اور انسان کے بیچ کا تعلق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش، اوپر سے ان کی زبان اردو، چٹخارے دار اردو، مطلب یہ ساری چیزیں جو ملنے کے بعد ان کو جو دوسرے مقبول عام ادب لکھنے والے تھے ان سے بالکل مختلف بنا دیتے. نہیں، مختلف تو خالد جاوید صاحب بناتی ہیں ان کو، لیکن آپ ان کو رکھتے تو مقبول عام ادب میں ہی ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا شمار ہمارے ان لکھنے والوں میں کیا جا سکتا ہے جو بہت سنجیدہ لکھنے والے تھے؟ مقبول عام ادب کے حوالے سے کم ابن صفی پہ بات نہیں ہونی چاہیے اب. بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے. وہ جو پہلا مضمون تھا میرا، اس میں نے جو معروضات رکھے تھے اس میں نے یہی سوال اٹھایا تھا، اور خود ابن صفی نے ایک بار اپنے بارے میں کہا ہے کہ آپ صاحب، آپ تو مجھے ادب میں کوئی بھی مقام مت دیجیے، آپ تو مجھے بھولو پہلوان اور شفیق الرحمان کے بیچ میں کہیں کھڑا رہنے دیجیے. یعنی انہوں نے اتنا بڑا طنز خود کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کوئی مقبول عام ادب لکھنے والا ہو اور وہ، یا یہ کہ اس کی تحریروں کو عوام کے اندر مقبولیت حاصل ہو اور وہ مقبولیت ریکارڈ ایک بدلہ حاصل کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تحریریں جو ہیں وہ ادب عالیہ کا حصہ نہ بنے. تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی لکیر نہیں ہے. جی. تو میرا تو اب بھی یہ ماننا ہے کہ ابن صفی کو میں منٹو کے ساتھ رکھتا ہوں. یہ بہت بڑا جملہ خالد میں صاحب تو آپ کہہ رہا ہوں کہ بیدی کے ساتھ رکھتا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں ان کو، میں بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ ان کو رکھوں گا، چونکہ میں نے جو کچھ ان سے حاصل کیا ہے ابن صفی سے وہ کچھ کم نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری کس طرح سے تربیت ہوئی ہے. خالد جاوید صاحب، یہ جملہ جو آپ نے ابھی کہا ہے ابن صفی کے حوالے سے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑے سا بڑا آدمی بھی یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ ابن صفی کو میں منٹو، بیدی اور ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں. تو آپ ذرا وضاحت کر دیں اس کی. دیکھیے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی فکشن نگار، کسی بھی لکھنے والے کیا تحریروں کا محاکمہ کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ چیز ایک فن بن پایا، کیا وہ چیز ایک آرٹ بن پائے. پھر ہم اس کی زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے اسلوب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی کردار نگاری کے بارے میں بات کرتے ہیں.
تو منٹو ہوں، بیدی ہوں، کرشن چندر ہوں، شفیق الرحمان ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. منٹو اور بیدی کا نام تو میں نے یوں ہی لیا چونکہ یہ بالکل ہی سامنے کا نام آج کل جی ہوتا جی ہے. جی تو ان کی تحریروں کا پہلے تو اسی بات پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ چیزیں آرٹ بنی، فن ان میں ہے یا کہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اب آگے کیا چیز ہے، اس کے اندر مقصد کیا ہے. تو ابن صفی کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنکارانہ نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ان جیسی زبان 1952 میں کوئی نہیں لکھ رہا تھا. جی مکالمے لکھنے کا وہ آدمی بادشاہ ہے. منٹو بھی بادشاہ ہے مکالمہ لکھنے کا. منٹو کے علاوہ اتنا برجستہ مکالمہ جیسا کہ ابن صفی کے یہاں تھا، ایسا برجستہ مکالمہ اس زمانے میں کوئی نہیں لکھ رہا تھا. دو تین چیزیں تو یہ. اچھا، آپ کردار نگاری کے حوالے سے بھی یہ بات سوچ سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ ان کے جتنے کردار ہیں تو وہ کردار بالکل اسٹیریو ٹائپڈ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں اردو کے اندر کلاسیکی پورا سرمایہ موجود ہے. داستانیں بھی تو آپ کے موجود ہیں، تو داستانوں میں بھی تو یہی سب کچھ ہے. جی تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بھائی جس طرح ہم داستانوں کو پڑھتے ہیں، ہم طلیسے ہوش ربا کو پڑھتے ہیں، ادب عالیہ کی تحریریں مانتے ہیں ان کو، اسی طرح ابن صفی کو بھی ہوں. میں تو مطلب کم از کم میرا خیال تو اپنا یہی ہے کہ میں تو ابن صفی کو سنجیدہ لکھنے والوں کی صف میں بھی شمار کرتا ہوں. اور یہ تو ایک محض اتفاق ہے کہ وہ مقبول عام ادب لکھنے والوں میں بھی اتنا بڑا نام ہے، لیکن ان کے لیے آپ کو ایک بالکل الگ اسپیس تلاش کرنا ہوگا، مقبول عام ادب میں بھی اور سنجیدہ لکھنے والوں میں بھی ایک ادب اسپیس تلاش آپ کو کرنا ہوگا. اچھا سر، یہ جو ان پہ ابن صفی کے حوالے سے یہ مغرب کے ان کے اوپر بہت زیادہ اثرات یا چربا جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ وہاں سے لیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جب ابن صفی نے لکھنا شروع کیا تو ہمارے یہاں اس سے پہلے صرف منشی تیرتھ رام فیروز پوری کے کچھ ترجمے تھے. کافی ترجمے انہوں نے لکھے. تبادات جاسوسی ناول تو لکھا نہیں گیا. تبادات جاسوسی ناول پہلی بار جو ہے وہ ابن صفی نے لکھا اس وقت جو تھا بالکل مطلب ابتدا میں جب وہ لکھ رہے تھے. تو وہاں ضرور ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ مطلب مغرب میں اور خاص طور سے انگریزی ادب کے اندر جاسوسی ناول نگاری لکھنے کی بہت لمبی روایت رہی ہے. تو اگاتھا کرسٹی موجود تھیں اور لوگ تھے، وکٹر گن تھے. تو ان کے کچھ دیکھا جائے کہ ان کے پلاٹ سے، ان کے کردار سے کچھ متاثر ہو کے فریدی اور حمید کے کردار وہاں سے تخلیق کیے. لیکن اس کے بعد جو اصل چیز پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ناولوں کی فضا کیا بنتی ہے، تو وہ فضا پوری طرح سے مشرقی ہے. اور وہ فضا داستانوں کی جو فضا ہے، انہوں نے ہماری داستانوں سے اور مثنویوں سے جتنا ہمارا کلاسیکی سرمایہ ہے اس سب کو بھی اگر دیکھا جائے کہ جاسوسی ناول کے اندر باقاعدہ طور پہ سرمایہ. عابد رضا صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ ماڈرن طلیسم ہوشربا تو صاحب ابن صفی نے لکھی ہے. تو یہ جو ماڈرن طلیسم ہوشربا والی بات ہے یہ مجھے بہت پسند ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابن صفی کے یہاں وہ جو مغرب ہے تو وہ ان کے یہاں جتنے بھی کردار ہیں وہ بالکل ریزننگ مشین نہیں ہے. سسپینس ان کے یہاں بہت کم ہوتا ہے. ان کے یہاں تو بات میں بات نکلتی ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک سچویشن سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے. قتل کی تفتیش اور یہ اور وہ ان کے یہاں بہت کم ہے. تو یہ جو سچویشن کے اوپر اپنی جو پوری کی پوری کہانی بناتے ہیں، وہ جو نیو ان کی عمارت بنتی ہے، وہ مغربی ادب میں اس طرح نہیں. چونکہ مغربی ادب کے جتنے جاسوس ہیں تو وہ ایک ریزننگ مشین سے بن کے رہ گئے ہیں، ایک عقلی مشین بن کے رہ گئے ہیں. لیکن ان کے جو انسان ہیں، جاسوس جو ہیں ان کے، اگر آپ دیکھیں، آپ فریدی کو چھوڑ دیجئے، حمید کا کردار دیکھیے تو حمید کا کردار اتنا عرضی کردار ہے، اتنا زمین سے جڑا ہوا کردار ہے جس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی. عمران کا کردار دیکھیے آپ تو اس میں تو اتنی تہداریاں ہیں کہ جس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں، پہلے بھی بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ مونگ کی دال کھاتا رہتا ہے گھر میں، اپنے نوکروں کے ہاتھوں مطلب احمق بنتا رہتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے جو کردار تخلیق کیے انہوں نے، اور ان کردار کے اندر جتنی ایک وجودیت کی سطح بھی پیدا کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو عمران کا کردار دیکھیے، حمید کا کردار دیکھیے، ان کے جملے آپ دیکھیے. فریدی کو تو ایک معنی میں آپ یہ مان سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ ریزننگ مشین ہے، سپر مین ہے. باقی ان کے کوئی بھی سپر مین نہیں. عمران بھی سپر مین نہیں. مجرموں سے لڑتے وقت تو وہ آپ ضرور اس کے اندر مافوق الفطرت قسم کی کچھ آتی ہیں طاقتیں، لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، جب آپ دیکھ تو ہم کو لگتا ہے کہ بالکل اپنے آس پاس کی دنیا دیکھ رہے ہیں. اور عجیب و غریب دنیا ہے وہ، ایسی دنیا کسی نے مطلب ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کی. اچھا خالد جاوید صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے سنجیدہ ادب ہے، جی اس میں جتنے بھی ہمارے بڑے لکھنے والے ہیں، منٹو کو ہم 10 بار پڑھتے ہیں، ہم بیدی کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھنے کا ہمارا جی کرتا ہے. ابن صفی کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ صفی کے بھی تو بار بار پڑھنے کو جی ہمارا کرتا ہے.
بات یہ ہے کہ صرف کہ ابن صفی کا کوئی ایک ہی ناول ہم بار بار نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں تو ابن صفی کے تمام ناولوں کو چونکہ مستقل کردار ہیں ان کے، تو ایک بہت بڑا ناول سمجھتا ہوں، مہاکاف سمجھتا ہوں، اس کے پڑاؤ ہیں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے سے ناول۔ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ ان کے کرداروں کا بھی ارتقاء ہوتا رہا ہے، آخر تک پہنچتے پہنچتے عمران تھوڑے سے سنجیدہ ہو گئے ہیں، حمید بھی سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ ان کا کوئی ایک ناول جو ہے وہ اپنے آپ میں بالکل مکمل نہیں ہے، چونکہ مستقل کرداروں کی نوعیت ہے ان کی۔ تو اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ابن صفی کو بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور آپ یقین کیجیے جیسے کہ ہر بڑی تخلیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جہاں سے پڑھنا شروع کریں وہاں سے آپ پڑھ لیتے ہیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، چونکہ یہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کے ناولوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ آپ دوستویفسکی کو پڑھیے، ٹالسٹائے کو پڑھیے، مارکیز کو پڑھیے، تو میں تو ان کو ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ بیچ میں سے جہاں سے بھی پڑھا کوئی نہ کوئی انسائٹ مجھے مطلب اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ میں تو ابن صفی کا کوئی بھی ناول لے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خالد جاوید صاحب، ایک سوال میں ذاتی آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ابن صفی کو اتنا پسند کرتے ہیں جی، تو آپ اس طرح کا ادب لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی جتنی بھی تحریریں ہیں، خاص طور سے جو 2 ناول ہیں، موت کی کتاب جس پہ اتنی بحث ہوئی، وہ تو ہر خاص و عام کے لیے نہیں ہے، جی، اور وہ سنجیدہ میں بھی میں کہوں گا کہ جو بہت سنجیدہ لوگ پڑھنے والے ہیں جی، ان کی سمجھ میں وہ چیزیں آئیں گی، اور یہی ہوا بھی کہ انہیں لوگوں نے اس کو سمجھا، جی، بہت سارے لوگوں نے اس کی پذیرائی تو نہیں کی۔ تو آپ ایک طرف اتنا سنجیدہ لکھنے والا شخص ایک پاپولر یا مقبول عام ادب یا جاسوسی ادب کو اتنا پسند کرتا ہے۔ جی، بالکل، بہت دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، یہ ایک ذاتی رجحان کی بات ہوتی ہے۔ ابن صفی کو بے حد پسند کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ابن صفی کی طرح لکھ نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھے اس کی طرح لکھنے کی کوئی بھی خواہش ہے۔ یعنی ابن صفی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں انتظار حسین کو میں وہ بھی میرے پسندیدہ ادیبوں میں سے ہیں، اور مارکیز بھی میرے پسندیدہ ادیبوں میں سے ہیں، تو بہت لوگ میرے پسندیدہ ادیبوں میں سے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے نا کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ابن صفی کا، آپ کو بتاؤں کہ میری تحریروں پہ اثر اس طرح سے نہیں پڑا کہ ابن صفی سے متاثر ہوا ہوں میں، لیکن وہ جو اینزائٹی آف دا انفلوئنس والی بات ہوتی ہے وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہی۔ میں نے ان کو بہت ہی معروضی طریقے سے پڑھا، اور اس چیز کو میں مطلب کی طرح میں کہانی نہیں لکھ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے چونکہ وہ میری حیثیت کا حصہ نہیں ہے، وہ میرے تجربے کا حصہ نہیں ہے۔ ابن صفی کا جو بھی داخلی تجربہ ہے وہ میرے اپنے تجربے کا حصہ نہیں ہے۔ میں اس تجربے کے اندر ہو تو جاتا ہوں ایک قاری کی طرح شریک، لیکن جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تب میں قاری نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ میرے جو اپنے تجربے ہوتے ہیں، جو میرے ذاتی تجربے ہوتے ہیں، اس میں پھر میں اپنی چیز لکھتا ہوں۔ ایسا ہی ابن صفی نے بھی کیا تھا۔ یہی ایک بڑے لکھنے والے کی شاید پہچان بھی ہے اور نشانی۔ جی، ایسا ہی ابن صفی نے بھی کیا تھا۔ اپنے زمانے کے جو اور لکھنے والے تھے ان کی تقلید انہوں نے نہیں کی، تو یہ تو بالکل ایک مختلف بات ہے۔ خالد جاوید صاحب، کچھ سوالات ہیں جو فیس بک پہ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا آپ سے۔ جی بالکل۔ رضوان اللہ صاحب ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابن صفی کو موضوع گفتگو بنانے کے لیے شکریہ۔ بہت سے معروف ادیبوں نے اپنی خود نوشتوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ابن صفی کو پڑھ کر ادب لکھنا سیکھا، لیکن اس کے باوجود اردو ادب کے ناقدین نے انہیں نظر انداز کیا اور انہیں ادب میں کوئی مقام دینا پسند نہیں کیا۔ اس میں بس میں اتنا ایڈ کروں گا کہ پتہ نہیں ادب لکھنا یا پڑھنا ابن صفی کو پڑھ کے لوگوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، لیکن ایک بات تو ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ابن صفی کو پڑھنے کے لیے اردو سیکھی۔ جی، پھر اس کی کیا وجہ رہی کہ ابن صفی کو جب سے وہ لکھ رہے ہیں خالد جاوید تک، جب خالد جاوید لکھ رہے ہیں، اتنے لمبے عرصے میں کوئی نقاد میسر نہیں آیا؟ کیننس بنا رکھے ہیں نا لوگوں نے، کیننس بنا رکھے تھے۔ ابن صفی کی جتنی کتابیں تھیں ان کی جگہ میں نے بڑے بڑے ناول نگار، بڑے بڑے نقادوں کی الماریوں میں نہیں دیکھی، ان کے تکیوں کے نیچے دیکھی، یعنی سب پڑھتے تھے۔ سید محمد اشرف نے اس کا باقاعدہ اعتراف کیا، نیر مسعود نے اس کا اعتراف کیا، لیکن بہت سے لوگ اعتراف نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کا اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے اس طرح، چونکہ انہوں نے جو اپنے پر ایک چولا ڈال رکھا ہے سنجیدہ ادب کا، تو ان کو کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کو جب اتنے لوگ ایک ساتھ پسند کر رہے ہیں تو وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ لکھنے والوں کو چھوڑ دیں، شاعروں کو دیکھیں، تو غالب ہمارے زمانے میں کتنے مقبول ہیں، تو آپ غالب کو آخر کس خانے میں رکھیں گے؟ تو وہاں ہم نہیں سوچتے ہیں۔ ابن صفی کا درجہ بھی کلاسک کا درجہ ہے، اور ان لوگوں کو ایک نہ ایک دن ماننا ہوگا۔
یہ تو ان کے اپنے کیننس، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے پیمانے ہیں. اصل میں ابن صفی کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں کبھی. اگر ابن صفی کو ٹھیک سے پڑھتے، ایمانداری کے ساتھ پڑھتے، اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابن صفی کو پڑھ کے لوگوں نے اردو سیکھی، اور 1960 کی دہائی کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے لکھنے والا کہ اس کی زبان پہ کہیں نہ کہیں ابن صفی کی زبان کا اثر نہ ہو. آج بھی ایسے لوگ ہیں. پاکستان میں عاطف علیم ایک صاحب ہیں، بڑے اچھے لکھنے والے ہیں. آج کے اندر ان کی ایک کہانی بھی چھپی، لمبا ناول چھپا. ابن صفی کا اثر ان کے اوپر پورا پورا پایا جاتا ہے. ابن صفی کو اگر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ رد کر نہیں سکتے. اور سنجیدہ ادب کو، ابن صفی کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ایک نئی جگہ پیدا کرنا ہوگی، گنجائش پیدا کرنی ہوگی. اگر نہیں ہے گنجائش تو اس کو آگے پیدا کرنی ہوگی. دھیرے دھیرے گنجائش پیدا ہو رہی ہے. ابن صفی تو صاحب ایک مطلب ایونٹ اور ایک واقعے کا نام ہے. خالد جاوید صاحب، پاکستان سے احمد صفی ان کے صاحبزادے ہیں جی. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مقبول عام ادب کی کیا تعریف ہے؟ جی. قارئین کے کون سے حلقے ہیں، کن میں پذیرائی کے بعد قبول عام کی سند حاصل ہوتی ہے؟ کیا عوام و خواص کی تخصیص اس سلسلے میں کی جا سکتی ہے؟ جی، تو اس کا جواب اس سے پہلے جو آپ نے سب سے پہلے مجھ سے جو کیا تھا سوال، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقبول عام ادب ظاہر ہے کہ ایک قسم کی ایک وہ جمہوری ادیب بھی ہوتا ہے مقبول عام ادب لکھنے والا. تو ظاہر ہے کہ جس کو عوام و خواص سب پسند کریں، لیکن ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ صرف عوام پسند کرے اور خواص پسند نہیں کرے. جبکہ مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ کوئی بھی خاص آدمی عام آدمی نہیں ہوتا. بعض موقع پہ وہ عام آدمی ہوتا ہے، یا کوئی بھی عام آدمی خاص آدمی نہیں ہوتا. تو مقبول عام ادب مطلب لکھنے والے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر ریویوز لکھے جائیں گے. اس کے پاس کوئی بیرونی امداد بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایوارڈ بھی نہیں چاہیے اس کو. اس کے تو پروموشن کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. اس کا تو پروموشن صرف کیا ہے، اس کے اپنے قاری ہیں. اور اس پوری کی جو یہ بھیڑ ہوتی ہے، اس کے قارئین کی جو بھیڑ ہوتی ہے، اس کے اندر صرف عوامی شامل نہیں ہوتے ہیں، نام نہاد بڑے بڑے لکھنے والے بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ادب عالیہ سے منسوب کرتے ہیں. بھلے اس کو وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں پھر بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ مانا جائے گا. ابن صفی کو تو مانا جائے گا، دوسرے کسی مقبول عام ادیب کو نہ مانا جائے الگ بات ہے. اچھا خالد جاوید صاحب، ابن صفی کے ناول جب ہم پڑھتے ہیں تو خاص قسم کے 3 4 5 کردار ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ نے ایک سیمینار ابھی 2 3 سال پہلے جامعہ میں کیا تھا، تو مجھے بھی موقع ملا تھا وہاں بات کرنے کا. تو ان کو دوبارہ پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز بہت محسوس ہوئی کہ وہاں کردار جو ہیں وہ ایک طرح سے اس زمانے میں یا آج بھی جو ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ابن صفی کے بھی اس سے بچ اس لیے نہیں پائے کہ ان کے کردار بھی عمران ہیں، فریدی ہیں، اس طرح کے کردار ہیں. کوئی خاتون یا خواتین اس طرح ابھر کے ان کے پورے اس ناول کے کینوس میں نہیں ابھر کے آتی ہے. جی، ایک حد تک آپ کی بات درست ہے. وہ تو ہر زمانے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور سانچے ہوتے ہیں، ذہنی سانچے ہوتے ہیں، نفسیاتی سانچے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ابن صفی کے جو کردار ہیں، آپ نے فریدی، حمید، عمران کا ذکر تو کیا، لیکن بڑے بڑے مجرم جتنے ہیں تو سب سے بڑی مجرم تو ان کی ایک عورت ہے، تھریسیا بمبل پی آپ بوہمیا. دوسری بڑی عورت جو ہے ان کی یہاں وہ ریما ہے. تیسری بڑی عورت جو ان کی یہاں ہے وہ نانوتا ہے. اور یہ کردار اور یہ مجرم انتہائی طاقتور ہیں، اور اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو آج تک نہ تو عمران گرفت میں لے سکا اور نہ ہی فریدی گرفت میں لے سکے. لہذا آپ ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا کردار وہاں پہ کافی حاوی ہے، لیکن مجرم کی طرح ہے. لیکن وہ جتنی مجرم عورتیں ہیں، بہت ہی مطلب ان کے بھی تمام کرداروں کو ابن صفی نے بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا. یعنی ان کے اندر سافٹ کارنر بھی ہے. تھریسیا بمبل بھی جو ہے عمران سے دل میں محبت کرتی ہے، نانوتا فریدی سے محبت کرتی ہے. تو وہ جو ایک عورت ہونے کے نرم گوشے ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کے مجرموں میں. پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ میں جو اسسٹنٹ ہیں، اس کی عمران کی بھی اسسٹنٹ ہے، روشی ہے، جولیانا فٹین وائٹر ہے، انسپکٹر ریکھا ہے. تو کم از کم اتنا تو آپ مطلب ابن صفی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کافی طاقتور قسم کے کردار عورتوں کی بھی پیدا کی ہیں. اور مجرم کا کردار عورت کا پیدا کرنا تو اور بڑی بات تھی شاید، ورنہ عورت کا کردار تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بھئی مجرم جو ہے اس کو گرفتار کر لے گا، پکڑ کے رکھے گا، حبس بھیجا میں رکھے گا. عورت تو بیچاری ایک نمائش کی چیز ہوتی تھی نا. لیکن اگر یہاں پہ مستقل نوعیت کا کوئی بڑا کردار ہیرو میں نہیں ہے تو ویلن میں تو ہے، تو یہ تو اور بڑی بات ہے. اچھا خالد جاوید صاحب، جو بھی کردار ہمارے سامنے ابھر کے آتے ہیں، چاہے وہ فریدی کا ہو چاہے عمران کا ہو، آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے اور کیوں؟ عمران ہے.
اس کی کیا اور وجہ؟ اس کے بعد حمید ہے۔ عمران کا کردار اس لیے کہ عمران کا ایک جو پورا کا پورا کردار ہے، آپ دیکھیے، ایک تو اس کا کوئی بھی رول ماڈل آپ کو مغربی ادب میں نہیں ملے گا۔ فریدی حمید کا رول ماڈل آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا کہیں، لیکن عمران کا کردار تو بالکل جنبان تو وہ ہے نہیں، اکیلے کارنامہ انجام دیتا ہے، شخصیت بڑی تہدار ہے، اس کے والد، اس کے گھر والے، ساری دنیا ماتحت اس کے یہ بالکل نہیں جانتے کہ آدمی ہے کون۔ سیکرٹ سروس کا چیف ہے لیکن اسے کوئی جانتا نہیں ہے، لوگ اسے احمق اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ماتحت بھی اس کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں۔ اور ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی سنجیدہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قسم کا حماقت کا فلسفہ اس کے یہاں پایا جاتا ہے، اور آپ سمجھیے کہ اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے حماقت کے فلسفے کے اوپر۔ جب عمران نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی ابن صفی نے عمران کا یہ کردار تخلیق کیا تھا، اس وقت اس کتاب کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ کتاب 16ویں صدی میں لکھی گئی، ایراسمس نام کا ہالینڈ کا ایک پادری ہے اور فلسفی ہے۔ ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام ہی یہ دا وزڈم آف دا فالی، یعنی حماقت کی عقل مندی، حماقت کی دانش مندی۔ اس کتاب کا جو بھی ترجمہ ہوا انگلش میں بھی تو وہ 1986 میں ہوا ابن صفی کے مرنے کے بعد، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ صاحب حماقت جو ہے اس میں بڑی دانش مندی ہوتی ہے، اور یہ دنیا اتنی ایبسرڈ ہے، یہ دنیا اتنی خراب ہے، اتنی ظالم ہے کہ اس کے اندر احمق بن کے ہی شاید زندگی بتائی جا سکتی۔ تو عمران کا یہ جو فلسفہ ہے اور یہ جو عمران کا کردار ہے، یہی تو ہے۔ عمران کی وجہ سے میں شاید یہ مانتا ہوں کہ ابن صفی کو آپ مطلب ادب عالیہ میں رکھیں گے۔ اب یہ بات اور سامنے آتی ہے، عمران کے کردار کی وجہ سے آپ مطلب ابن صفی کی تمام تحریروں کو ادب عالیہ میں رکھنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، چونکہ ایسا کردار تو کسی نے تخلیق ہی نہیں کیا۔ میں بعض بڑے میں یہاں نام نہیں لوں گا، بعض یہاں بڑے ہمارے مصنف ہیں، ناول نگار ہیں، جن کے اندر میں نے ایسے کردار دیکھے ان کی تحریروں کے اندر جو بالکل عمران کے کردار سے متاثر ہیں پوری طرح سے۔ عمران کا جو ہے کردار وہ بہت اچھوتا انوکھا مطلب قسم کا کردار ہے۔ میں اس کو یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک قسم کا لائنیت کا قائل ہے، ایبسرڈیٹی کا قائل ہے۔ وہی ایبسرڈی، وہی لائنیت جو کافکیاں کی یہاں تھی، کاموں کی یہاں تھی، سارتھ کی یہاں تھی، اور یہ ساری باتیں اپنے مضامین کے اندر میں انتہائی تفصیل کے ساتھ لکھ بھی چکا ہوں۔ اچھا خالد جاوید صاحب، یہ نسیم نازش صاحبہ ہیں کوئی، یہ لکھتی ہیں کہ ابن صفی نے ایک عہد کے قاری کے ذہنوں میں ہمیں اپنے ایک زہروں کو تسخیر کیا، یہ معمولی بات نہیں، ہمیں اپنے اکابرین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن خالد جاوید صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جتنی بات ہم ابن صفی پہ کرتے ہیں اتنی بات اس زمانے کے لکھنے والے، پاپولر لٹریچر لکھنے والے، مقبول عام لکھنے والے لوگوں پر اب بات نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ اگر ابن صفی کو اتنے سال گزرنے کے بعد آج ہم اگر ابن صفی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مقبول عام ادب نہیں تھا، تفریح کے لیے یا وقت کے لیے لکھا گیا ابن صفی کی تحریریں اس طرح کی نہیں تھی۔ جی بالکل میں اس سے بالکل متفق ہوں آپ کی بات سے۔ جی اچھا خالد جاوید صاحب، یہ ابن صفی اور اس زمانے کے اور لکھنے والے لوگ، جی ہمارے ہاں ابن صفی کا معاملہ یہ ہے کہ ابن صفی کو ہم ہندی میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے عہد کے سب سے بڑے نقاد شمس الرحمن فاروقی نے ان کے ناول کے ترجمے بھی کیے، جی وہ تراجم سب اپنی جگہ، لیکن ابن صفی کی تحریروں کو تو لوگوں نے بہت پڑھا، بہت پسند کیا۔ لیکن آخر کیا وجہ رہی کہ ابن صفی کو ہم نہ اس کے اوپر کوئی ایسی تحریر آپ سے پہلے ہمیں ملتی ہے؟ سید عمر اشرف نے بھی غالباً ایک مضمون لکھا ہے، لیکن جس طرح کی کوشش آپ نے کی اس طرح کی کوشش کسی اور نے نہیں کی، اور لیکن آپ کے بعد بھی آپ نے جو کوشش کی ہے اس کے بعد بھی ہندوستان میں اس طرح ابن صفی کو ابھی تک بھی یاد نہیں کیا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ جی، پسند کرنے والوں کی تعداد بہت تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کھل کے ابن صفی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بیچارے معاف کیجیے گا کم پڑھے لکھے عوام ہیں، ان کو تنقیدی جارگن میں بات کرنا نہیں آتی، تو سیدھے اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ایسے ہی مضامین زیادہ ہیں صحافتی نوعیت کے صاحب بہت اچھا لکھتے تھے، بہت اچھی زبان تھی، اور ہم بڑے متاثر تھے
اور ہم نے اردو سیکھی، یہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ تنقیدی اصولوں کی روشنی میں ابن صفی کو سمجھنے کی ذمہ داری تو ان کی نہیں تھی نا، اور کچھ لوگوں کی تھی، اور وہ ابن صفی سے خائف تھے، کیونکہ ان کو کہیں لگتا تھا کہ ابھی اگر ابن صفی کی بات ہو گئی تو پھر بہت سے بڑے بڑے ادیبوں کی چھٹی ہو جائے گی، پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا اس چیز کو. تو یہ ایک مسئلہ تھا، تو اس لیے نہیں لکھا جا رہا ہے. ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے، آپ نے ذکر کیا سید محمد اشرف کا، تو سید محمد اشرف نے یہ لکھا تھا کہ جو ان کی پسند کے 10 ناول ہیں اس میں انہوں نے شاہی نقارہ کو بھی رکھا تھا، اور میں نے کہا تھا بہت عمدہ بات ہے. جاوید اختر نے باقاعدہ مضمون ایک لکھا ہے، وہ بھی فریدی حمید کے اوپر لکھا ہے، عمران کے کردار کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. ایک بات اور بتاؤں، جتنے پرانے لکھنے والے ہیں ہمارے، یا جتنے اور اس سے پہلے کے پڑھنے والے لوگ ہیں، فریدی حمید کے کردار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جو ایک خاص قسم کی ہم عصریت، کنٹمپریرینس پیدا ہوتی ہے، وہ تو عمران کے کردار کے بعد پیدا ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے عمران کے کردار پہ نہیں لکھا گیا اس طرح سے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو بالکل تفریح کے لیے وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ چلیے بھائی ٹھیک ہے، بہت تھک گئے، بڑا سنجیدہ کام ہم نے کر لیا، تو اب ہم ابن صفی کو ہی پڑھ لیں گے. فریدی حمید ان کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، مس فٹ نہیں ہے، وہ فٹ ہے. لیکن عمران ڈسٹرب کرتا ہے نا بہت زیادہ، عمران بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کو عمران کو ڈسٹرب کرنے کے چکر میں عمران کو آپ دیکھیے جتنے بھی پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ 1970 کے بعد کی دہائی کے لوگ ہیں، جب عمران کا کردار جو تھا وہ اتنا زیادہ ڈیولپ کر گیا. تو کنٹمپریرینس نہیں پیدا ہوئی. بات وہی ہے کہ لکھے کیسے کوئی آدمی، جس کو لکھنا آتا ہے تو وہ لکھے گا نہیں، کچھ اس کے پاس اپنی وجوہات ہیں، مصلحتیں ہیں. جس کو نہیں لکھنا آتا ہے تو وہ صرف تعریفیں کرے گا. اس کا نقصان ہوا ہے ابن صفی. اچھا، یہ امیر حمزہ ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ مقبول عام ادب لکھنے والے دوسرے ادیب کیا ابن صفی کا درجہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں لے سکتے، بالکل لے ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی نہ تو وہ بصیرت ہے، نہ وہ زبان و بیان کا سلیقہ ہے، نہ وہ کردار نگاری ہے، اس لیے وہ نہیں لے سکتے. اس لیے تو میں نے آپ سے کہا پہلے کہ وہ تو مقبول عام ادب میں اتفاقاً سے آئے ہوئے مجھے محسوس ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ان کی تحریروں کو ادب عالیہ میں رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنا اچھے قسم کا مزاح لکھتے تھے وہ، کتنا اچھا، کتنا شستہ مزاح ان کے یہاں ہوتا تھا. اس طرح کا مزاح تو اسٹیفن لیکاک کے یہاں تھا، مجھے تو کہیں لگتا نہیں کہ اور کہیں تھا. شفیق الرحمان کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. تو پنچایتی نوعیت کا بالکل مزاح ان کے یہاں نہیں تھا، انفرادی نوعیت کا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پنچایتی مطلب نوعیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ سب کو ہنسانا چاہتا ہے. یہاں تو ایک کردار اپنے آپ کوئی کارٹون بنائے گھوم رہا ہے، ایسا تو کہیں میں نے دیکھا نہیں. یہ تو صرف میں نے یہاں پر ابن صفی یہاں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ سچویشن سے مزہ پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ان کو سنجیدہ ادبی حلقوں کے اندر ہی رکھیں گی، وہیں ان کو مقام ملے گا، مقبول عام ادب میں نہیں ملے گا. اچھا خالد جاوید صاحب، ابن صفی نے جس طرح کا ادب تخلیق کیا، جو جاسوسی ادب ہے، مقبول عام ادب ہے، ایک زمانے میں ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ہمارے سامنے. وہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آپ نے مقبول عام ادب پہ ابھی ایک مضمون بھی لکھا ہے اور آپ بہت دلچسپی بھی لیتے ہیں، اور غالباً ہندوستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مقبول عام ادب پر اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں جیسی آپ نے ابھی مضمون میں اپنی تحریر کی ہے. لیکن میں ایک بات جاننا چاہوں گا خالد جاوید صاحب آپ سے کہ یہ جو روایت ہمارے ہاں تھی، مقبول عام ادب، جاسوسی ادب، سب سے بڑا نام ابن صفی، اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا ایک طرح سے. اور اس کے ختم ہونے کی، کیونکہ یا شاید بعد کے لکھنے والوں کو مقبول عام ادب میں لکھنے والے لوگ یا ابن صفی اس طرح متاثر نہیں کر پائے، یا بعد کے لکھنے والے لوگوں نے ان سے اس طرح اثر قبول نہیں کیا کہ یہ ایک پوری تحریک یا یہ جو ہمارا سرمایہ تھا یہ کلاسک اس درجے میں چلا گیا. اس کے بعد نہ ہمیں جاسوسی ناول اردو میں ملتے ہیں، نہ مقبول عام ادب کی طرز کی تحریریں زیادہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں. اس سے ایک نقصان جو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر، کہ جیسے ہم ابن صفی پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے، بہت سارے لوگوں نے اردو اس لیے سیکھی کہ ابن صفی کو پڑھنا ہے. اب اردو پڑھنے والے لوگ، رسم الخط کی بات کروں گا، پڑھنے والے لوگ کم ہیں، بات کرنے والے اور سننے والے لوگ زیادہ ہیں. تو ایسے میں اس طرح کے ادب کی، پاپولر لٹریچر کی ہمیں بہت ضرورت تھی، اور وہ ہم پیدا نہیں کر پائے. آخر کیا وجہ؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ماس میڈیا کلچر ہمارے یہاں پیدا ہوا، یعنی 80 کی دہائیوں میں،
70 کی دہائی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 80 کی دہائی میں جو ہمارے یہاں ماس میڈیا کلچر پیدا ہوا، اور جس کو کہ باقاعدہ اوڈورنو نے کلچرل انڈسٹری کا نام دیا ہے، تو اس نے کیا مطلب کیا ہے کہ جو ریڈرز تھے اس کو ایک 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 قسم کے کنزیومر کے اندر بدل دیا، وہ صارف بن گیا، وہ ادب کی جگہ ادب کو کنزیوم کرنے والا آپ کے سامنے پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب گھر میں ٹی وی آ گیا تو وہ پورا کا پورا طبقہ جو تھا، جو کہ ابن صفی کے ناول پڑھتا تھا، جہاں آپ اس کو مقبول عام ادب میں رکھتے تھے، جب آپ مقبول کی بات کر رہے ہیں، تو وہ سب کا سب ختم ہو گیا، وہ سب بیٹھ گئے اپنے اپنے گھر کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر، اور ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، سوپ اوپیرا دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ٹی وی گھر گھر آیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا، تو وہ پوری طریقے سے شفٹ ہو گیا، وہ جو ریڈر پیدا ہو رہا تھا وہ وہاں شفٹ ہو گیا، اور اردو کی حالت تو ڈے بائی ڈے ہوتی خراب گئی۔ اس کے لیے کچھ ہماری ملک کی سیاست بھی ذمہ دار آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ محلے کی لائبریریاں ختم ہو گئیں، اور کرائے کے اوپر جو ناول بکتے تھے وہ ختم ہو گئے، تو وہ پورا منظرنامہ بدل گیا۔ اور چونکہ مقبول عام ادب کو یونیورسٹیوں سے، درسگاہوں سے کوئی مدد مل نہیں رہی تھی، ریسرچ ان کے اوپر ہو نہیں رہی تھی، ان کی کتابیں لائبریری میں تھی نہیں، بات کرنا ان کے اوپر کوئی بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لہذا اس روایت کو مٹنا ہی تھا۔ بات یہ ہے، اس لیے خالد جاوید صاحب، میں ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز نے ایک طرح سے اپنے دروازے اتنے سال جو ہے ابن صفی پہ بند رکھے، اس کی وجہ سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جو ہمارا لٹریچر پڑھنے والے لوگ تھے، ایک تو ہے زبان پڑھنے والے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو لٹریچر پڑھنے یونیورسٹیز میں آتے ہیں، ظاہر ہے ان کو زیادہ لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی ابن صفی کو اس لیے انہوں نے نہیں پڑھا، انہیں یہ لگا کہ یہ ہمارے یا تو سلیبس کا حصہ نہیں ہے، یا کچھ سنجیدہ گفتگو کے لیے یہ کوئی موضوع اہم نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ہمارے جو جس طرح، جیسے میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ جس طرح ہمیں اپنے اہم لکھنے والوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، ہمارے بزرگوں نے اس طرح نہیں کیا، کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو بہت اہم ہمارے لکھنے والے لوگ تھے وہ محو ہو گئے، لوگ انہیں بھول گئے، لوگوں نے انہیں اس طرح یاد نہیں رکھا۔ تو اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ناقدین ادب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں جن پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ جو پورا ایک جو مقبول عام ادب کا ایک کلچر تھا ہمارے ہاں، پوری ایک روایت تھی، وہ اس لیے بھی ختم ہوئی کہ جو ناقدین ادب ہیں وہ ان کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر کچھ لکھ نہیں رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی لگا ہو کہ یہ سب فضول کام ہے، چونکہ اس کو ہمارے ادب میں جو اہم مقام رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی حد تک ہمارے جو اہم لکھنے والے لوگ تھے یا اس زمانے میں جو تنقید لکھ رہے تھے وہ بھی اس کے کچھ ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سلیبس جو بنائے جاتے ہیں اسکولوں کے، یونیورسٹیوں کے، تو ان کے اندر کہیں مقبول عام ادب کو کبھی کوئی حصہ نہیں دیا گیا، اس میں ان کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی ہائی اسکول کر کے یا مدرسے سے پڑھ کے ایک آدمی آتا ہے، سیدھا سیدھا وہ بی اے میں داخلہ لیتا ہے، اور آپ اس کے ہاتھ میں منٹو تھما دیتے ہیں، بیدی تھما دیتے ہیں، اور پریم چند تھما دیتے ہیں، اسے اپنی ادب کی روایت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ روایت بھائی ایک ہی روایت تھوڑی ہے، آپ کی ادب عالیہ کی روایت تھوڑی ہے، آپ کے پاپولر ادب کی بھی تو روایت ہے نا، اس پاپولر ادب کو تو وہ کہیں سے پڑھ کر آیا نہیں، تو وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ منٹو اور بیدی کی بات کرتا ہے، اور پھر سیدھا سیدھا جب بھی کبھی افسانہ لکھے گا، ناول لکھے گا، تو وہ اپنے آپ کو ادب عالیہ میں ہی شمار کرے گا، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کن چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہاں آنا چاہیے تھا، اپنی پوری روایت کو جان کے، سمجھ کے اور رد کر کے یہ کہ اگر مطلب مان لیجئے کہ جب تک کہ میں نے اکرم الہوادی کو نہیں پڑھا ہے، اب یہ اکرم الہوادی کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت مشہور جاسوسی ناول نگار تھے، اور اسی زمانے میں تھے کہ جب ابن صفی لکھ رہے تھے۔ اب اکرم الہوادی کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ معلوم ہوگا کہ ابن صفی کیوں بڑھے ہیں، تب میں اکرم الہوادی کو رد کروں گا نا۔ جی، تو یہ جو رد کرنے کا جو یہ مطلب عمل ہے پورا رد و قبول کا، یہ ہمارے مطلب اسٹوڈنٹس میں، ہمارے طالب علموں میں ہے ہی نہیں، ان کو تو ہر چیز سمجھ دی جاتی ہے، ہر چیز عظیم ہے، جو بھی پڑھائی جاتی ہے سب وہ عظیم ہے، جو بھی چیزیں اسٹار وارڈس ہیں، ہم تو اسٹار وارڈس کو پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ ہوا ہے کہ اپنی روایت سے ان کو کوئی مطلب اس کے مطلب بارے میں کوئی ان کو علم ہی نہیں ہے، اس کی بھی وجہ ہوئی، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ذمہ دار ہیں،
چونکہ یونیورسٹیوں کے اندر پاپولر لٹریچر، حالانکہ اب یہ صورتحال دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دہلی یونیورسٹی کے اندر، جے این یو کے اندر، جادو پور یونیورسٹی میں اور باہر تمام یونیورسٹیوں پہ اب دھیرے دھیرے مقبول عام ادب کے اوپر کام ہو رہا ہے، اپنی اپنی زبان کے مقبول عام ادب کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بنگالی ادب کا جتنا وہ ہے ادب ہے، جتنا پاپولر لٹریچر ہے، جادو پور یونیورسٹی میں اس سے بہت کام ہو رہا ہے، تامل تیلگو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ مطلب ہم بھی اپنا جو اردو ادب کے اندر تو بہت لمبی چوڑی روایت ہے اس کی، مقبول عام ادب کی، ابن صفی کو چھوڑ بھی دیں تو اتنے نام ہیں۔ جاسوسی ادیبوں کی بات اگر آپ کریں تو اکرم الہبادی کا نام میں نے لیا، اظہار اثر بہت اہم لکھنے والے تھے، مسعود جاوید، انجم ارشی، جمیل انجم، یہ نام ہیں، عارف مرہروی، تو ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کہیں بات تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کاغذ سیاہ کی ہیں، اپنی راتیں کالی کی ہیں، آپ ان کو کہیں تو مقام دیں گے نا، یا کہ بالکل رد کر دیں گے؟ بغیر پڑھے تو آپ رد نہیں کر سکتے نا۔ میرا ماننا یہی ہے کہ جو بھی میں نے سیکھا ہے وہ میں رد کرتے ہوئے چلا ہوں، میرا اپنی روایت سے تعلق ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ صاحب آپ تو اتنا سنجیدہ لکھتے ہیں، تو سنجیدہ لکھنا یوں ہی نہیں سیکھ لیا ہے میں نے، ہر منزل سے گزر کے یہاں تک آیا ہوں۔ اگر میں ہر منزل سے نہیں گزر کے یہاں آتا تو شاید ایسا ادب نہیں لکھ رہا ہوتا۔ میں تو آیا ہوں نا وہاں سے ہوتا ہوا۔ خالد جاوید صاحب، رضوان اللہ عربی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ابن صفی کی تخلیقات کو مقصدی ادب کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے دمر صاحب کہ میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی ادب پہلے اپنی شرطوں پہ اس کو ادب ہونا چاہیے۔ کسی فن پارے کو پہلے اپنی شرطوں کے اوپر فن ہونا چاہیے، اب اس کے بعد اس کے اندر مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابن صفی کی مقصد بھی ہے، سماجی پیغام بھی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مقصد اور یہ سماجی پیغام تو سب کے یہاں ہوتا ہے۔ ہر جاسوسی، جتنے بھی جاسوسی ناول نگار ہیں سب کے یہاں ملے گا آپ کو قانون کا احترام تو ہر جگہ ملے گا، کوئی بھی جاسوسی ناول نگار ایسا نہیں ہے۔ تو مقصدی ادب تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک مقصدی ادب ہوتا ہے، تو مگر ابن صفی کو جو چیز دوسرے لوگوں سے مطلب ممتاز کرتی ہے وہ ان کی زبان ہے، وہ ان کا اسلوب ہے، وہ ان کی کردار نگاری ہے، وہ ان کا اردو کا ایک خاص محاورہ ہے، چخارا ہے ان کا۔ ان چیزوں کی وجہ سے زندہ رہیں گے نا وہ، ورنہ مقصدی ادیب کی جہاں تک بات ہے تو اکرم الہبادی کے بھی جاسوسی ناولوں کے اندر مقصد موجود تھا، عارف مرہروی کے یہاں بھی مقصد موجود تھا، وہ تو سب کے یہاں آپ کو مل جائے گا، وہ تو رومانی ادیبوں کے یہاں بھی آپ کو مل جائے گا مقصد۔ اچھا خالد جاوید صاحب، آپ اس دور کے باقی لکھنے والوں سے ابن صفی کو کس طرح مختلف پاتے ہیں؟ باقی لکھنے والوں سے آپ کا مطلب ہے جو اس زمانے میں پاپولر لٹریچر پاپولر لکھنے والوں میں؟ جی اصل میں وہی تھا، ایک تو صاحب کوئی اتنی عجیب و غریب شخصیت تھی ابن صفی کی کہ اس کی تحریر کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولتا تھا اور آج تک بول رہا ہے کہ ہر آدمی اس کے ٹرانس میں آ جاتا تھا۔ لہٰذا جب دوسرا کوئی بھی لکھنے والا لکھنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ مطلب ابن صفی کے اثر سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابن صفی تو ہوتا نہیں تھا۔ تو دوسرے جو لکھنے والے تھے ان کے یہاں مجھے ایسا لگا جیسے ایک مثال کے طور پر مسعود جاوید ہیں، ان کے یہاں سسپینس بہت زیادہ ہو جائے گا، بھوتوں کے قصے ملیں گے آپ کو، روحوں کے قصے ملیں گے، وہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر سسپینس پیدا ہو۔ اظہار اثر تھے تو وہ سائنسی فکشن لکھا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھی۔ لیکن ابن صفی کے یہاں جو چیز تھی بنیادی وہ تھی ان کے انسانی سروکار، ان کے سارے کردار آپ دیکھیے، ان کے یہاں کوئی سائنس فکشن اس طرح سے لکھا ہی نہیں گیا، ہیبت ناک ناول ان کے یہاں نہیں ہے، واقعہ کی ہیبت ناکی ان کے نہیں، ان کے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو جرم ہے یا جو بھی خوف دہشت کا جو بھی عنصر ہوتا ہے وہ روز مرہ کی زندگی میں گھل مل سا گیا ہے۔ تو ان کے یہاں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل ایک انسانی سروکار ہیں، بالکل ایک خاص سچویشن سے وہ چیز شروع کرتے ہیں اور اس سچویشن پہ انہیں پورا کا پورا کنٹرول رہتا ہے۔ دوسرے جو ناول نگار تھے شروعات ان کی بڑے بھاری بھرکم انداز سے ہوتی تھی، لیکن ایک تو زبان اچھی نہیں لکھتے تھے، جملوں کی ساخت غلط ہوتی تھی، ادبی چاشنی نہیں ہوتی تھی، ان کو تو اس سے دلچسپی ہوتی تھی کہ دلچسپی کیسے پیدا کریں، یعنی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، سسپینس کیا ہوگا، اور یہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یہ تو مطلب ادب کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ادب میں تو ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے نا، اس چیز کو اچھا ادب، وہی تحریر خالصتاً ادبی تحریر کہی جا سکتی ہے جس پہ ہم رکیں پھر پڑھیں آہستہ آہستہ، اور لکھنے والے کے تجربے میں خود کو بھی شامل کریں۔ تو یہ چیز ہمیں ابن صفی کے ملتی ہے، دوسرے لکھنے والوں کے نہیں ملتی ہے۔ ان کے تو یہ لگتا ہے اب دیکھیں کیا ہوگا، اب دیکھو کیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابن صفی کے ناولوں کے اندر کبھی اس قسم کا ہو سکتا، تو لگتا ہے کہ یہ ناول ختم ہی نہ ہو، اب کیا ہوگا والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ایک خاص سچویشن کے ناول ہیں، اور وہ
बिल्कुल इंसानी सिचुएशन होती है। अच्छा खालिद जावेद साहब, इरफान अहमद हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज इब्न सफ़ी की तख्लीक़ात को कहाँ रखा जाएगा जबकि हर तहरीर सिर्फ अदब आलिया है। जबकि हर तहरीर सिर्फ सिर्फ अदब। अदब आलिया है। हाँ, तो वही बात जो मैंने आपसे कही अभी, मेरा ख्याल है वो इस बात का जवाब मैं दे चुका हूँ कि क्योंकि आज तो मैंने पहले भी वो जो मजमून लिखा है उसमें भी मैंने कहा है कि जो नाम निहाद अदब आलिया लिखने वाले हैं उनको इब्न सफ़ी की तहरीरों से नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि बाद और भी मकबूल आम अदब लिखने वाले हैं जासूसी नावल निगारों के अलावा, उनसे बहुत सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो कोई पॉपुलर लिटरेचर की रिवायत नहीं है, तो हर आदमी अपने आप को यही समझता है कि वो जो कुछ भी लिख रहा है अदब आलिया ही है, और वो ये भी चाहता है लिखने के साथ कि इसके ऊपर कोई रिव्यू आ जाए, कोई नक्काद इसके ऊपर कुछ लिख दे, मजमून लिख दे, कोई तबसरा लिख दे। तो ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल अच्छा है। खालिद जावेद साहब, एक चीज़ जो अब देखने में आ रही है, जैसे आपने फरमाया कि ठीक है एक ज़माने में मकबूल आम अदब लिखा जा रहा है और लिखने वाला ये समझ रहा है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, जी उसके लिए अगर मैं संजीदा लिख रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि वो किसी रिसाले में छपे, उस पर रिव्यूज़ आएँ, जी और बहुत कम ही सही लेकिन वो संजीदा जो अदब की चोटी पे बैठे हुए दो तीन लोग हैं वो उस पर गुफ्तगू करें तो उससे उसकी तशफ़ी हो जाती है। मकबूल आम अदब लिखने वालों के साथ इस तरह का मसला नहीं है, वो ये नहीं सोचते हैं। जी लेकिन आज मसला ये हो गया है कि मकबूल आम अदब तो कहीं है ही नहीं ना, जी वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। आप इस वक्त अगर कोई लिख भी रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मकबूल आम अदब है, तो मकबूल आम एक तरह से मकबूल आम अदब ही ख़त्म हो गया। जी, बस आप इसमें इतना कह सकते हैं कि जो साफ साफ कहूँ तो ये कि जिसको मकबूल आम अदब का हम बूम का दौर कहते थे, पीक का, तो वो नावलों के जरिए आया था। लेकिन अगर हम इसके अंदर चंद रसायल को शामिल कर लें, जैसे 20वीं सदी था, शमा शमा था, शमा तो बंद हो गया लेकिन 20वीं सदी अभी भी चल रहा है, पाकीज़ा आंचल है, पाकीज़ा आंचल, या कुछ डाइजेस्ट हुमा, हैं। जी जी, पाकिस्तान में तो खैर है, पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत से डाइजेस्ट आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, तो वो चल तो रहा है, लेकिन ये कि उसकी रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त है और उसका कोई असर हमारी इज्तिमाई जो भी मतलब जहनी सूरत हाल है, इज्तिमाई अदबी सूरत हाल है, उसमें नहीं पड़ रहा है तो वेव मगर उस वेव का हम नोटिस नहीं ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल खालिद जावेद साहब कहीं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है हाँ, वो, वो गुफ्तगू अगर का कहीं लिखा हिस्सा भी जा रहा है तो वो उसका गुफ्तगू का हिस्सा इसलिए नहीं है कि जो लोग मकबूल आम अदब को तफरीह की गरज से पढ़ते थे और वाकई पढ़ते थे, उनकी तफरीह के वसाइल बदल गए ना। वो क्यों पढ़ेंगे, क्यों अपनी आंखों मतलब आंखों के बदौर देंगे ना, वो तो बैठ के इंटरनेट के ऊपर कुछ करेंगे, वो तो बैठ के टीवी पे देखेंगे। तो ये जो कल्चरल इंडस्ट्री पैदा हुई है, मास कल्चर जो पैदा हुआ है, इसने तो हर चीज़ को क्या बना दिया है, कंज्यूमर आर्टिकल के अंदर बदल लिया है। हर चीज़ खर्च करो, काबिल सर्फ चीज़ बना दी है। तो अब तो उनको वही अदब पसंद है, तो फिर अदब से क्या है उनको लेना देना, उनको जाहिर है कि वो बैठ के ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है वो हमारा मिजाज, टीवी ने, टीवी की सोप ओपेराज ने, इन्होंने बहुत बिगाड़ा है। इसको भी कहीं आप यहाँ पर देखिए कि, और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ मकबूल आम अदब पे नहीं, अदब आलिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा वक्त है ये। हमारे ज़माने में आज जितने मामूली कारी हैं ना, बुरे कारी हैं, इतने बुरे कारी और किसी ज़माने में थे नहीं। पहले का कारी होता था वो इतना मासूम नहीं होता था जितना कि आज का कारी है। इसको तो आदत पड़ गई है ना कि चॉकलेट भी अगर आप इसको दें तो इसका रैपर उतार के दें। एक बच्चे को भी आपने मेरी बच्ची को चॉकलेट ला के दिए तो उसको वो चॉकलेट का रैपर भी अच्छा लग रहा है, तो उसके खोलने को, वो चॉकलेट का रैपर खोल के उसको खाने क्या जो ये पूरा अमल है वो खोलेगी ना कि देखें इसके अंदर क्या है। और आप खाली चॉकलेट का रैपर उतार के उसके हाथ के अंदर रख दें और उसने मुंह में निगल लिया, ये मामला हो गया है। तो अदब आलिया के ऊपर भी असर है इसका। अदब आलिया भी मतलब बाकायदा जद में है इस मास मीडिया कल्चर के। ये आपको बता दूं, ये मास मीडिया कल्चर अदब आलिया को भी खा जाएगा। अच्छा, ये जो कल्चर है मास मीडिया का, इसे भी खा जाएगा। आप क्या समझते हैं कि एक अदीब, एक तख्लीककार तो अपनी जाहिर है वो एक तख्लीक करेगा, वो लिखेगा, लेकिन इससे कैसे बचा जाए? इससे अपनी शर्तों के ऊपर रह के, यानी ये बहुत ज़रूरत है कि कारी और रीडर को किसी तरीके से तरबियत याफ्ता बनाएं आप, यानी आप इसका हिस्सा ना बने। अगर एक जेन्युइन लिखने वाला है वो मास मीडिया कल्चर का हिस्सा ना बने, अपनी शोहरत की परवाह ना करे, ज़्यादा अपनी शर्तों के ऊपर लिखे, ईमानदारी के साथ लिखे, तो हो सकता है कि अपने आप को बचा ले जाए। लेकिन होता यह है कि जो लोग ऐसा अदब लिख भी सकते हैं उनको भी कहीं ये महसूस होता है कि भाई छोड़ो,
اس سے ہمیں کوئی شہرت ملنے والی نہیں ہے، تو وہ بھی دھیرے 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 اسی رنگ کے اندر رنگتے جاتے ہیں۔ خالد جاوید صاحب، ایک آخری سوال آپ سے۔ جی اب آپ اس وقت جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یا اس کے بعد آپ کے اس انٹرویو کو سنیں گے، ان لوگوں کے لیے آپ کچھ خاص پیغام ابن صفی کے حوالے سے دینا چاہیں گے کہ جو ایک ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے، ایک ذہنی کنڈیشننگ کہ یہ پاپولر ہے، مقبول عام ہے، چھوڑیے اس کو، ایک بار پڑھ لیا بس بہت ہو گیا، اس کے بعد پیغام تو بڑا لفظ کا آپ نے کہہ دیا، پیغام تو دینا جو ہے وہ شاید میرا منصب نہیں ہے، مطلب، لیکن یہ کہ میں اپنی بات ضرور کہوں گا جتنے بھی ابن صفی کے پڑھنے والے ہیں وہ اور جو نہیں پڑھنے والے ہیں، کہ میں یہ چاہوں گا کہ وہ بار بار ابن صفی کو پڑھیں، کیونکہ میں جب بار بار ابن صفی کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہر بار ان کی تحریروں میں کچھ نئے گوشے ضرور ملتے ہیں۔ یعنی وہ ناول بھی وہ ان کے جو میں نے سینکڑوں بار پڑھے ہوں گے، ان کو جب میں بار بار پڑھتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں، تو مجھے ہمیشہ اس کے اندر کوئی ایک نئی چیز ملتی ہے، کوئی نیا جملہ ملتا ہے جس سے کہ میرا ذہن اور کسی چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ اگر آپ ابن صفی کو بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنا وہ جو زمانہ تھا 1960 کی دہائی کا لے کے وہ جو 30 یا 40 سال کا زمانہ ہے، اس کا پورا جو اجتماعی صورتحال ہے، انسانی اجتماعی صورتحال، بر صغیر کا جو پورا معاشرہ ہے، اردو معاشرہ، تو اس میں جو بھی چیزیں جس طرح ہو رہی تھیں، اس کی جتنی اچھی تصویر کشی آپ کو ابن صفی کیا ملے گی، اتنی اچھی تصویر کشی آپ کو کہیں ملے گی۔ مجھے لگتا ہے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے آپ کو، اور محض تفریح کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تفریح تو آپ کو اپنے آپ مل جائے گی، اس سے تفریح ثانوی چیز ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے بار بار پڑھ کے کہ اور کیا کیا ہے، ہر بار وہ آپ کو نئے طریقے سے متاثر کرے گا، اور یہی ہر بڑے ادیب کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جتنی بار پڑھتے ہیں۔ دیکھیے بات کیا ہے کہ جو ادیب اپنے زمان و مکان سے ماورا ہو کے آپ کے زمانے تک آ جائے، وہی ادیب زندہ رہے گا۔ ابن صفی اپنے زمان و مکان سے ماورا ہو کے آ گیا ہے، اس کی حیثیت بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ان بڑے ادیبوں میں سے ہونا چاہیے جن کو کہ ہم کلاسیکل ادیب کہتے ہیں۔ آپ کو رکھنا پڑے گا، آج نہیں تو 20 سال بعد آپ ان کو رکھیں گے، آپ کو بار بار ان کو پڑھنا پڑے گا۔ نصاب کا حصہ بھی بنانا چاہیے ابن صفی کی بعض تحریروں کے حصوں کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے آپ ناولوں کو بنائیے، لیکن آپ ایسی نمائندہ کچھ ان کی تحریریں ہیں، نمائندہ مطلب چیزیں ہیں جن کو کہ آپ نصاب کا حصہ بنائیے، تو بہت سی چیزیں ان کے اندر ایسی ملیں گی آپ کو۔ تو میرا یہی مطلب کہنا ہے کہ ابن صفی کو تو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ خالد جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ابن صفی کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، مقبول عام ادب پر جتنے لوگوں نے لکھا ہے، غیر اہم یا غیر اہم، اس پہ کم سے کم گفتگو ہو، جی، اور گفتگو کے بعد ایک فضا ایسی بنے کہ ہم اگر آج اس طرح کا ادب تحریر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے جائیں اور ابن صفی اور اس زمانے میں لکھنے والے لوگوں کو ایک بار پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں، شاید وہاں سے کچھ نکل پائے ہمارے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا دوستو، آج ہمارے مہمان تھے اردو گر لائیو میں خالد جاوید۔ آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور خالد جاوید کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اہم لوگ ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ آپ بھی اس گفتگو میں حصہ لیتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح آپ اس گفتگو میں کا حصہ رہیں گے۔ آپ کے سوالات ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ہم اس طرح کا کام اگر کر رہے ہیں، یہ ایک پہل ہے ہماری، اور مجھے لگتا ہے کہ اردو میں اس طرح کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ فیس بک لائیو کے ذریعے کوئی انٹرویو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہم آگے بھی کوشش کریں گے، اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مقبول عام ادب لکھنے والے جو اہم ہمارے نام رہے ہیں، چونکہ خالد جاوید صاحب اس وقت دلی میں ہیں، ہم بھی دلی میں ہیں، تو یہ موقع ہے کہ ان سے زیادہ باتیں جانی جا سکیں، ان سے پوچھا جا سکے، اس زمانے کی سیر کی جا سکے، اور ان لوگوں سے کم ہم واقف ہوں جنہوں نے اتنا اہم ادب، چاہے وہ مقبول عام ہو یا جاسوسی ادب ہو، دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی محفل خالد جاوید صاحب کے ساتھ پھر سجے، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ آپ تمام حضرات کا جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اسے پسند کیا، جنہوں نے سوالات کیے، بہت بہت شکریہ۔